वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोमिना और आहद मीर की कहानी। आहद मीर जिसकी शादी एक कम उम्र लड़की से कर दी जाती है, क्या वो उसे अपनी बीवी का दर्जा दे पाएगा? जानने के लिए आइए मेरे साथ पढ़िए आज की ये दिलचस्प रोमानवी स्टोरी। कितनी बार कहा है सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, आहद मीर ने गुस्से से कहा तो मासूम सी मोमिना सहम कर आंखें मीच गई। वो शहर के आज़ाद माहौल से आई थी, जबकि आहद मीर गांव के कबीले के सरदार था। मोमिना आहद से बहुत छोटी थी, नाजुक सी बात बात पर सहम जाती। आहद उसे बीवी कबूल करने से इनकारी था, पर उसकी मासूमियत आहद के जज्बात बेकाबू करने लगी थी। आज भी जब वो जिरगे से बहुत थका हुआ लौटा तो वो उसके लिए कमरे में चाय ले आई। उसके गीले बाल कमरे से चिपके हुए थे, जिन्हें देख आहद बेबस होने लगा तो उसने मदहोशी में उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो सहम कर रोने लगी तो आहद को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। आहद ने अगले लम्हे उसे सरदार हवेली इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी की नज़र हो चुकी थी। सभी मुलाजमीन आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ चले गए थे, क्योंकि घर के सभी बड़े ड्राइंग रूम में बैठे किसी बात पर बहस कर रहे थे। इसीलिए मुलाजमीन को अंदर रहने की कतई इजाज़त न थी। सारे मुलाजमीन बाहर एक लाइन की सूरत में खड़े हो गए थे, खामोशी से नज़रें झुकाए, अदब से हाथ बांधे खड़े थे। ऐसे में अंदर की तरफ आऊँ तो यूँ लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा मौजू गुफ्तगू हो। सभी लोग खामोशी से बैठे थे। सरदार यूसुफ खान अपनी जगह संभाले बैठे थे। इनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं कह रहे, बल्कि एक हुक्म सादिर कर रहे हैं। लेकिन इनके मुकाबिल बैठे आहद मीर ने आंखें उठाकर कहा, बाबा जी, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन इस बात के लिए आप मुझे मजबूर मत कीजिए। ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। उसकी ये बात सुनते ही सरदार यूसुफ के चेहरे के तासुरात बदले और उनके माथे पर एक बल पड़ा। उन्होंने धीमी मगर करख्त आवाज़ के साथ कहा, आहत, तुम मेरी बात को इनकार कर रहे हो? मेरी बात को? सरदार यूसुफ की बात को? यहाँ यानी अपने बाबा की बात को? तुम जानते नहीं कि हमारा फ़ैसला पत्थर पर लकीर होता है, और हमने जो कह दिया सो कह दिया। हम इस पर अपना इरादा बदलने वाले नहीं। उन्होंने मजबूती से अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा तो आहद मीर ने खड़े होते हुए कहा, बाबा जान, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता। एक तो इसकी उम्र इतनी छोटी, ऊपर से वो शहर में रहने वाली लड़की। मैं कतई उसे अपने निकाह में नहीं ले सकता। वो अपने मुद्दे पर आया था। उसको खड़ा होकर ये बात करते देख सरदार यूसुफ खान भी उठ खड़े हुए। सरदार अहमद, हमने तुम्हारी हर बात मानी है। हमने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दिया। हर वो चीज़ जो तुमने मुंह से निकाली है वो तुम्हें ला कर दी है, लेकिन इसके बदले में हमने क्या चाहा? सिर्फ यही कि तुम हमारे हुक्म के ताबे रहो, हमारी इज़्ज़त करते रहो। लेकिन हमें लगता है कि अब तुम हमारी इज़्ज़त भूलना चाह रहे हो। तुम जैसे अब हमें बाबा के मनसब से हटाने चाह रहे हो। उन्होंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो एक लम्हे के लिए आहद मीर चुप सा हो गया। उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। ऐसी बात हरगिज़ न थी जो यूसुफ सरदार समझ रहे थे। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे लिए आज भी सबसे अहम आप हैं, लेकिन ये मेरी सारी ज़िंदगी का मामला है। मैं कैसे ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहूँगा जो शहर के आज़ादाना माहौल से होकर आई हो। उसका रहन सहन, उसका चलना फिरना हमारी हवेली के उसूलों के कितना ख़िलाफ़ है। आप जानते हैं, वो तो यहाँ के रहने के तौर तरीके तक नहीं जानती। दूसरा, वो कितना छोटी सी बच्ची है, और मेरी उम्र देखिए, कम अज़ कम मुझे मेरी उम्र की लड़की ही चाहिए। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। इस लड़की के अलावा आप जिस लड़की का बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। उसने मामले को ठंडा करते हुए कहा था। लहजे में अब भी मजबूती थी। यूँ समझ आ रहा था जैसे वो अपनी बगावत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा हो। सरदार अहमद ने अपने दोस्त से वादा किया है, और सरदार कभी वादे से फिरा नहीं करते। हमने इससे वादा किया था कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी हम पर होगी, और तुम्हारी बेटी सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं बल्कि हमारे घर की बड़ी बहू भी बनेगी। इसीलिए अब उस लड़की का हमारे घर में बिना किसी रिश्ते के रहना ठीक नहीं। हमारे ख़्याल से हमें उसे तुमसे ब्याह देना चाहिए, और हम ये फ़ैसला कर चुके हैं। अगर ये फ़ैसला मंजूर करना है तो करो, वरना हम तुम्हें सारी जायदाद से आग कर देंगे। ना हमारे दिल में, ना हमारे घर में, और ना ही हमारी जायदाद पर तुम्हारा हक होगा। बागियों की यही सज़ा हुआ करती है। हमने हमेशा हर फैसला इंसाफ पर किया है सरदार अहमद, और तुम्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब भी हर फैसला इंसाफ पर ही करेंगे, चाहे आगे हमारी औलाद ही क्यों ना हो। सरदार यूसुफ ने एक तंद लहजे में कहा तो सरदार अहमद खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। सभी लोग खामोशी से उसे जाता देखते रहे। इस घर के मामलात में हर जगह पर तनाव का शिकार फ़िज़ा मालूम हो रही थी। जाने इस हवेली का क्या बनने वाला था।
احد میر غصے سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ پیچھے ڈرائنگ روم میں اپنے تخت نما صوفے پر بیٹھے یوسف خان نے ایک اعلان جاری کیا: شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں، شادی اگلے ہفتے سے ہی شروع ہو جائے گی، اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور وہاں پر بیٹھے سبھی لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھ گئے۔ مومنہ بیٹا، ذرا ادھر آنا، تمہارے لیے کچھ لائی ہوں، سردار بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ سبھی لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ احد میر بھی اپنا موبائل چلاتے ہوئے ایک صوفے پر ٹک کر بیٹھا تھا۔ جب وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے آ رہی تھی، اسے دوپٹہ کرنے کا صحیح طریقہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ اس کا ایک کونا اس کے سر پر تھا تو دوسرا فرش سے رگڑتا جا رہا تھا، جسے وہ سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ یہ حویلی کے اصولوں میں تھا کہ حویلی میں کوئی بھی عورت بنا دوپٹے کے نہیں چل سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے یہاں آتے ساتھ دوپٹہ پکڑا دیا گیا۔ اپنے ماں باپ کے پاس تو وہ ابھی تک ایک بچی ہی تھی، جنہوں نے ابھی تک اسے کسی بھی بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ دوپٹہ نہ کرنا چاہتی تھی تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی وہ چھوٹا سا اسٹالر اپنے گلے کے گرد لپیٹ لیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے دوپٹہ کبھی اپنے سر پر نہیں ٹکایا تھا۔ وہ شہر کے آزادانہ ماحول سے آئی تھی، اسی وجہ سے اسے گاؤں کا یہ ماحول ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل 17 سال کی تھی۔ جی ماں جی، آپ نے بلایا؟ میں کچن میں فاخرہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا: بیٹا، آج سے تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، فاخرہ سب کچھ کر لے گی، تم بس ادھر بیٹھو اور یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ انہوں نے ایک زیور کا ڈبہ اس کے سامنے کیا جس میں سونے کا بڑا ہار، جھمکے، بندیاں اور انگوٹھی چمک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک تھوڑی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس سیٹ کو محسوس کرنا چاہا، پھر کہا: ماں جی، بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے آپ سب لوگ کا پیار ہی کافی ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا تو اس نے اس کی نظر اتاری۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، اس کے لمبے گھنے کالے بال چٹیا میں قید تھے، جس پر دوپٹہ ٹھہرا تھا۔ پنک کلر کے اس دوپٹے میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ احد میر نے ایک نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی اور احد کے اس روڈ رویے سے اکثر سہمی رہا کرتی۔ کچھ دیر بعد سردار بیگم نے ایک شاپر میں سے سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ نکالا اور اسے اس کے سر پر ٹکا دیا۔ اس کے سر پر ڈالنے کے بعد جیسے اسے دلہن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کا خواب دیکھنا ان کے لیے بہت تھا۔ آج اس کی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی تھی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں تو اب یوں لگنے لگا تھا جیسے احد میر کبھی شادی نہیں کرے گا اور وہ اس کی شادی کے خواب دیکھتی دیکھتی اس دنیا سے چل بسیں گی، لیکن اب اسے اپنا خواب مکمل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوپٹے کو اپنے سر پر دیکھتے ہی وہ جیسے شرما سی گئی تھی، اس کی رنگت ایک دم سے گلابی پڑنے لگی۔ سرخ رنگ اس پر بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے ایک تمام دوپٹے کرا کر دیکھ لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے ہر رنگ میں دیکھنا چاہتی ہیں اور ہر رنگ میں وہ کافی نکھر سے جا رہی تھی۔ سردار بیگم یہ باتیں احد میر کو سنا کر کہہ رہی تھیں تاکہ وہ ایک نظر اس لڑکی کو جانب دیکھ سکے جو کم سن بچی اس شخص کے خواب سجائے بیٹھی ہے، لیکن وہ تو بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتا، وہ تو اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس خاندان کا تو ایک ہی اصول تھا: سردار یوسف کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے اور اسے نہ ماننے والا سزا کا حقدار۔ اسی وجہ سے احد نے بھی ان کی بات پر سر جھکا دیا تھا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن اب سردار بیگم چاہتی تھی کہ وہ نظر بھر کر اس لڑکی کو دیکھ لے تاکہ اس لڑکی کے حسن پر وہ اپنا انکار بھول سکے، لیکن اس نے سر اٹھا کر تک نہ دیکھا۔ سردار بیگم جیسے بے بس ہو چکی تھی۔ تبھی شرمائے لجائی ان کے ساتھ بیٹھی مومنہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ان کے پاس رکھا اور کہا: ماں جی، میں ابھی آتی ہوں، میں نے چولہے پر چائے رکھی تھی، فاخرہ کو بتانے ہی بھول گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی کچن کی طرف چل دی۔ وہ احد کے قریب سے ہو کر گزری تھی۔ احد نے ایک نظر سرسری سی اسے پیچھے ڈالی اور پھر خاموشی سے اپنے موبائل میں لگ گیا۔ سردار بیگم کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، لیکن پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے خاموشی سے تمام سامات سمیٹنے لگی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ لڑکی ایک نہ ایک دن ضرور احد میر کا دل جیت لے گی، اور اس روز احد میر بے حد خوش ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس لڑکی میں وہ گن دیکھ لیے تھے جو وہ اپنی بہو میں دیکھنا چاہتی تھی، اور انہیں ان کے دل کی بہو مل گئی تھی، بے تحاشا معصوم اور روایت کا خیال رکھنے والی، بڑوں کا ادب کرنے والی، ہر کسی سے گھل مل کر رہنے والی۔ انہوں نے جیسا اپنی بہو کے بارے میں سوچا تھا
کہ مستقبل کی سردار بیگم ویسی ہی عورت بنے جیسی وہ چاہتی تھی، اور آج اسے مومنہ کی صورت میں ویسی بہو مل گئی تھی۔ انہوں نے ایک سانس باہر خارج کی اور خاموشی سے تمام سامان سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا ضرور ہوگا جب احد اپنے اسے انتخاب پر رشک کرے گا۔ شادی کے تمام فنکشن بڑے ہی اچھے طریقے سے نمٹ گئے تھے، اور آج رخصتی کا دن تھا۔ شادی کے تمام فنکشن گھر میں ہی رکھے گئے تھے۔ حویلی کا لان بہت لمبا تھا، یہی وجہ تھی کہ لان میں ہی تمام تیاریاں اور شادی کے تمام فنکشن رکھے گئے تھے۔ آج بھی اسٹیج پر بہت بڑا سا خوبصورت سا صوفہ لگا تھا۔ درمیان کے تخت نما صوفے پر دونوں دلہا اور دلہن بیٹھے تھے۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو، اور اس کے مقابل سیاہ شیروانی میں ملبوس احد میر بیٹھا تھا۔ سبھی لوگ اسٹیج پر بیٹھی اس جوڑی کو دیکھ رہے تھے، جو یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے اتر آئی ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے ان دونوں کو بنایا ہی ایک دوسرے کے لیے گیا ہو۔ ہر ایک کی نظر اس جوڑی پر تھی۔ سبھی کی نظریں دعا لیے ان دونوں کو طواف کرتی، ان دونوں کے صدقے اتارتی اور واپس پلٹ جاتی۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھی ان سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سرخ اور سیاہ کا ٹکراؤ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی جچ رہے تھے۔ کافی دیر مہمانوں کی آمد و رفت لگ رہی۔ مہمان آ کر ان دونوں کی نظر اتارتے، ان دونوں کو ملتے اور واپس اسٹیج سے نیچے اتر جاتے۔ قریب 2 گھنٹے بعد ہی آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا لگنے لگا، اور پھر سارے مہمان کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ دلہن کو اٹھا کر احد کے سجے ہوئے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کچھ ملازموں نے اس کا لہنگا اٹھایا ہوا تھا۔ سردار بیگم آگے آگے چل رہی تھیں اور پیچھے 2 ملازمائیں اسے لیے احد کے کمرے تک آئی تھیں۔ کمرہ بے تحاشا پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گلاب اور چمیلی کے تازہ پھولوں سے سجائی گئی یہ نئے طریقے کی سیج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے لے کر کمرے میں داخل ہونے تک پھولوں کی پتیوں کی ایک قطار تھی، جس پر سے دلہن کو چل کر کمرے تک لے جایا گیا۔ کمرے کا سارا فرش پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ارد گرد سارے غبارے بکھرے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس جہان کی ہے ہی نہیں۔ زمین پہ آنے کے لیے اس کا اتنا خوبصورت استقبال کیا گیا تھا، یا شاید آسمان پر پہنچنے کے لیے اس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا تھا۔ پھولوں کی خوشبو نے سارے کمرے کو منور کر رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے کمرے کو دیکھ کر نہال سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اپنے والدین کو یاد کر کے وہ رونے لگی تھی۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس دن کے لیے۔ والدین کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی تھی، لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے آخرکار وہی ہو جاتا ہے۔ سردار بیگم نے ملازموں کو اشارہ کیا کہ اسے اس کے بیڈ پر بٹھا دیا جائے۔ ملازماؤں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کا لہنگا پورے بیڈ پر پھیلا دیا۔ یہ اتنا وزنی اور کامدار لہنگا تھا کہ اسے سنبھالے نہیں سنبھل پا رہا تھا۔ اس کا گھیرا اتنا خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ جب بیڈ پر بیٹھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹی سی گڑیا کسی باربی ڈریس میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ملازمہ جب اسے آرام سے بٹھا چکی تو سردار بیگم نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا، اور خود اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی کافی دیر مسکرا کر نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہیں، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، بیٹا، آج تم اس گھر کی صرف بیٹی ہی نہیں رہی بلکہ اس گھر کی بہو بھی بن چکی ہو۔ اس گھر کی وہ بڑی بہو جس کا انتظار مجھے صدیوں سے تھا۔ ایک لمحہ مجھ پر صدی بن کر بیت رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اپنی آنکھوں کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کا گھر بستا ہوا دیکھ لوں، اور اس کے لیے مجھے تمہارے جیسے لڑکی کی ضرورت تھی، لیکن مجھے کوئی لڑکی مل نہیں رہی تھی۔ شاید میری کوئی دعا ہی کام آ گئی جس سے مجھے تم مل گئی ہو۔ بھلے ہی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے اور ابھی تم حویلی کے عادت و عادات اتوار سیکھ ہی رہی ہو، لیکن بیٹا پھر بھی تمہیں اس چیز کا بھرپور پورا خیال رکھنا ہے کہ احد کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ کافی غصے والا ہے اور وہ اس شادی کے لیے راضی بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری عمر اس سے بہت چھوٹی ہے، اسی وجہ سے شاید وہ تم پر کچھ غصہ بھی کرے اور شاید تمہیں کچھ برا بھلا بھی کہے، لیکن وہ کچھ بھی کہے بیٹا، ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ مت لینا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی بھی گھر نہیں بساتی۔ احد کا جیسا ضمیر ہے وہ تم سے بے حد مختلف ہے۔ وہ کسی سے بھی گل مل کر نہیں رہتا، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ وہ بس اکثر زمینوں پر رہتا ہے اور زمینوں سے آتا ہے تو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، ہمارے ساتھ آ کر 2 گھڑی بیٹھ جاتا ہے، اور بس میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے جیسا بنا لو۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا دل ضرور پگھلے گا تمہاری طرف سے۔ بیٹا سر پر دوپٹہ ہمیشہ رکھنا، اسے سر سے ڈھلکا ہوا دوپٹہ اچھا نہیں لگتا۔ تم میری باتیں سمجھ رہی ہو؟ تمہاری امی ہوتی تو تمہیں یہ ساری باتیں بتاتی، لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بیٹا۔ خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا، اسی صبر سے ہی تم اپنی منزل پر پہنچ سکو گی، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکو گی۔
انہوں نے بڑے ہی میٹھے انداز سے اسے سمجھایا تھا اور وہ ان کی بات سمجھ بھی گئی تھی۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی اس بات پر انہوں نے اس پر سے صدقہ اتارا تھا۔ اپنے پرس سے 5,000 کا ایک نوٹ نکال کر اس نے اس کے سر سے وارا اور پھر ملازمہ کو آواز دے کر اس کے حوالے کر دیا کہ اسے کسی غریب کو دے دے۔ ملازمہ سر جھکاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی اور وہ بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور کہنے لگی، ابھی احد کو بھیجتی ہوں، وہ اپنے کچھ دوستوں میں بیٹھا ہے، ابھی تمہارے پاس آ جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے باہر چلی گئی، جبکہ وہ اپنے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، اسے سامنے بیڈ پر بیٹھا پا کر ایک لمحے کے لیے مبہوت سا کھڑا رہ گیا۔ وہ آج آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی، اتنی خوبصورتی آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کافی دیر وہ اسے وہیں پر کھڑا دیکھتا رہا، کئی ثانیے، کئی لمحے اسے یوں ہی دیکھتے گزر گئے۔ پھر کچھ لمحے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹا تو جلدی سے دروازہ بند کر کے اس کی جانب بڑھا، اپنی دراز میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ ماں جی نے تمہارے لیے دی ہے، تمہاری منہ دکھائی۔ وہ اس کے اس انداز پر حیرت زدہ رہ گئی کہ شادی کی پہلی رات کوئی اور اس طریقے سے بھی منہ دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ آج کے روز اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر پگھل جائے گا، لیکن وہ بھی احد میر تھا۔ اپنی انا اس کے لیے بہت زیادہ تھی اور اوپر سے یہ 16-17 سالہ لڑکی اس کی ہم عمر نہ تھی۔ وہ 25-26 سال کا مرد اور وہ 16 سالہ لڑکی اس کے میل کی تو نہیں تھی، لیکن اس کی خوبصورتی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا تھا۔ لیکن وہ مسلسل چلانے لگا، اس نے جیسا سوچا تھا وہ ویسا ہی کرنے والا تھا۔ اور یہ دیکھو، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، کیسے لہنگا اپنے سارے کے سارا بیڈ پر پھیلایا ہوا ہے۔ ایسے بیٹھتے ہیں بیڈ پر؟ ذرا سی بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے؟ کہا بھی تھا میں نے ماں جی سے کہ ابھی اس لڑکی سے میں کوئی عقل نہیں ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن نہیں، یہ دونوں تو بس اسی بات پر بس تھے کہ شادی کرنی ہے، تو صرف اسی سے ہی۔ اب بیٹھی بیٹھی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو اور جاؤ، جا کر چینج کر لو۔ ایک دم سے چلاتے ہوئے کہا تو وہ سہم اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، ماں جی نے کہا تھا کہ آپ کے آنے تک میں ایسے ہی بیٹھی رہوں، ان کا کہنا تھا کہ میں نے آپ کے لیے سارا کچھ کیا ہے اور آپ کے آنے تک مجھے اپنا سوٹ نہیں اتارنا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اسے اس کی اس معصومیت پر جیسے ہنسی آئی، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ دبائے رکھی اور اپنا غصہ ویسے ہی رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا سا بھی وہ نرم پڑ گیا تو پھر شاید وہ اپنے مدعے سے ڈھلک جائے گا، یہ شاید وہ اپنا آپ کھو دے گا۔ اگر مزید اس نے اسی طرح سے بیٹھے دیکھا، اس طرح سے تیار ہوئے دیکھا، تو وہ شاید وہ مدہوش ہو جائے اور پھر کچھ باقی نہ رہے بچے۔ اس لیے اس نے منہ پھیر لیا اور کہا، میں کچھ نہیں جانتا، بس اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو اور کپڑے تبدیل کرو، حکم ہے میرا، جاؤ اٹھو۔ اس نے ایک دم سے فیصلہ کن انداز میں کہا تو وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ یہ بھی ساتھ لیتی جاؤ، پہن لینا۔ اس نے وہ انگوٹھی کی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی، اس نے لے کر ایک دراز میں رکھ دی اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو اس نے سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا، اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کی اور مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ پر نیند کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں میں کنگھی کی اور پھر بیڈ کی طرف بڑھی کہ اس نے بنا آنکھیں کھولے کہا، اپنے سر پر دوپٹہ لے کر رکھو، مجھے دوپٹے کے بغیر پھرنے والی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، اور دوسری بات، تم بیڈ پر سونا چاہو تو یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر جا رہا ہوں، اور اگر تم صوفے پر سونا چاہو تو ٹھیک ہے، میں یہیں پر۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اس بات پر مومنہ کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ اتنی نفرت کرتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو آنکھوں میں جذب کیے اور پھر خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی، یہ کہتے ہوئے کہ میں صوفے پر سو جاؤں گی، آپ آرام سے سو جائیں۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا اور وہ بیڈ پر سو گئی۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ دوسری طرف احد کا بھی یہی حال تھا۔ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے جو انتخاب کیا تھا یہ بہت غلط تھا۔ اسے چھوٹی سی عمر میں اتنے دکھ سے دیکھنے پڑ رہے تھے اور کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی معصوم سی جان کیا جانتی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ ساری رات آنکھیں آنسو برسا برسا کر تھک چکی تھیں، یوں جیسے سوج چکی تھیں اور گلابی ہو چکی تھیں۔ وہ بنا آواز روتی رہی۔ اس کے رونے کا ذرا برابر بھی احد کو شک نہیں ہوا۔
شاید اس رونے کا پتہ چل جاتا تو اس کا دل پگھل جاتا اور وہ اپنی غلطی کا مداوع کر سکتا، لیکن اس نے اس سے یہ بات چھپائی رکھی۔ ابھی صبح ہونے لگی تھی، چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے اس کو جائے نماز بچھا کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک دم سے رونا آ گیا۔ روتے روتے بس اس نے یہی دعا کی کہ خدایا میرے لیے جو بہتر ہو آپ وہی کریں، میں آپ کی ہر رضا پر راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور پھر خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ قرآن جو اپنا وہ ساتھ ہی وہ اٹھا لائی تھی وہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس کی یہ تمام کارروائی بیڈ پر سوئے ہوئے آہت میر سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ایسے ہی اس کے سامنے بیٹھی رہے۔ نہ جانے ایسا کیا ہو رہا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے قرآن پاک پڑھتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اس کی طرف جانا مناسب ہی نہ سمجھا کیونکہ وہ اس سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ رات جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا یہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ خاموشی سے باہر آئی تو سردار بیگم اٹھ چکی تھی اور سردار یوسف خان بھی اٹھ کر نیچے بیٹھے تھے۔ ملازمائیں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھیں۔ اس نے کچن میں جانا چاہا تو ان دونوں نے اسے روک لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور اسے دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈھیر ساری دعائیں دینے لگے۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اس گھر میں اسی لیے بہت زیادہ خوش تھی کہ اسے اپنے ماں باپ کی جگہ دو ماں باپ مل گئے تھے جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اس گھر میں رہنا چاہتی تھی، ورنہ آہت کا جیسا برتاؤ تھا وہ تو ایک روز بھی یہاں پر نہ ٹک پاتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کھیتوں کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سردار بیگم نے اسے کئی بار کام کرنے سے منع کیا لیکن وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ اس نے دوپہر کا کھانا بنایا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود ذرا سستانے کے لیے بیڈ کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا اس کی آنکھ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ کھلی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور اس کے سامنے کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ میں نے یہاں سائڈ ٹیبل پر اپنی کچھ ضروری کاغذات رکھے تھے، کہاں ہیں وہ؟ اس نے ایک دم سے چیخ چلا کر کہا تو ڈر کے ذرا پیچھے ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر سے آگے ہو کر اس پر چلانے لگا تھا۔ وہ میں نے وہاں رکھ دیے ہیں، دراز کے نیچے بالکل، اس نے کہا تو وہ کہنے لگا تو پھر ڈھونڈ کر دو مجھے، ابھی کے ابھی دیکھ کیا رہی ہو؟ اور یہ دوپٹہ تمہارا کیوں سائڈ پر پڑا ہے؟ جلدی سے اٹھاؤ اور اپنا دوپٹہ سیٹ کرو۔ وہ اسے یوں کھلے بالوں میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اپنا ہوش کھونے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے سر پر سامنے سے دوپٹہ نہ اتارے۔ اسے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر یوں لپیٹ لیا جیسے ابھی ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہو۔ وہ جلدی سے اس کے قریب سے ہوتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے وہی کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیا اور کہا، خبردار اگر آج کے بعد میری کسی بھی چیز کو تم نے ہاتھ لگایا یا ادھر ادھر کیا، تمہاری خیر نہیں، دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے ایک سائڈ کر گیا اور پھر خود تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی ہوئی پیچھے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی تو ابھی مہندی بھی نہیں اتری تھی اور وہ شخص اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا تھا کہ یہی اس کی قسمت تھی؟ کیا ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور اپنے آنسو دوپٹے سے پہنچتے ہوئے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جو بھی تھا اب اسے اسی گھر میں ہی اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اس شخص کو اپنا ضرور بنا لے گی، لیکن کیسے یہ وہ نہیں جان سکتی تھی۔ بس اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس کی توجہ کے بغیر کوئی ایسی حرکت نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اسے غصہ آ سکتا ہو۔ اسی لیے وہ کافی محتاط رہنے لگی تھی۔ اب اس نے بولنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ بھلے ہی دوپٹہ کرنا صحیح سے نہ آیا تھا لیکن اب بہتر سیکھ چکی تھی۔ اس بات نے ثابت کر لیا تھا کہ عورت محبت میں یا پھر سمجھوتے میں لیکن مرد کے لیے خود کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے، اور وہ بھی خود کو بدل رہی تھی۔ وہ 17 سالہ معصوم سی لڑکی بنا کسی سے کوئی شکوہ شکایت کیے خاموشی سے اپنے رب کے سامنے روتی اور اپنے اس رب سے اس کی شکایتیں لگاتی اور پھر دعا مانگ کے اپنے دل ہلکا کر کے جائے نماز سے اٹھ جاتی۔ بس یہی کام اس کا تھا۔ دعائیں قبول کرنا اب رب کی مرضی تھی، وہ کب قبول کرتا ہے وہ بس اس کی کن کی منتظر تھی۔ سردار بیگم اپنے تخت نما صوفے پر بیٹھی گاؤں سے آئی ہوئی عورتوں کے مسائل سن رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے صوفے پر مومنہ بیٹھی تھی۔ آج سردار بیگم نے اسے اپنے ساتھ اس لیے بٹھایا تھا کیونکہ وہ اسے یہاں کی عورتوں کے مسائل حل کرنے اور باقی تمام معاملات سکھانا چاہتی تھی۔ جس طرح سردار یوسف نے اپنا سارا کچھ سردار احد میر کے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح وہ بھی اپنا سارا کچھ اب مومنہ کے سپورٹ کرنا چاہتی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ جب تک وہ یہ سب کام کرتی رہیں اب یہ سارا کام مومنہ سنبھالے اور وہ خود مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ جپتی رہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان کے اس تمام کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو گھٹنوں کے نیچے تک جاتا تھا، اور ایک گھیرے دار بہت بڑا فراک تھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ اپنے سر پر ڈالا تھا اور اپنے کندھوں پر مہرون رنگ کی شال لپیٹی تھی۔ یہ وہی شال تھی جو سردار بیگم نے اسے خاندانی بہو ہونے کے طور پر دی تھی۔ سردار بیگم کو اس کی ساسو ماں نے یہ دی تھی اور اب وہ اپنی بہو کے سپرد کر گئی تھی۔ یہ سارا کام بھی انہیں ان کی ساسو ماں نے دیا تھا، اور اب وہ بھی ساسو ماں بن گئی تھی اور اپنے حصے کا یہ تمام کام اسی کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ مومنہ کو سارا کام سمجھا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں نے ایک دو عورتوں کے مسائل سن لیے ہیں اور اب باقیوں کے تمام عورتوں کے تمام مسائل سن لیے تھے اور اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر رہی تھی۔ احد میر جو کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر زنان خانے کی طرف ہی بڑھا تھا، سامنے مومنہ کو اپنی ماں کے تخت پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سردار بیگم واقعی میں بہت بڑی سردار تھیں، جو کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی کسی بھی کام میں ڈال سکتی تھی، اور مومنہ وہ ایک موم سی گڑیا تھی، موم سی لڑکی تھی جو کوئی بھی کام بڑی ہی آسانی سے کر لیا کرتی تھی۔ اس کا دل پگھلا ہوا تھا، بالکل موم کی مانند۔ جس طرح اس کا نام تھا ویسے ہی اس کا دل بھی تھا۔ احد میر کافی دیر اسے بیٹھا یوں ہی دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر سوتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلتے ہوئے کافی دیر وہ مومنہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ معصوم سی چھوٹی سی لڑکی جس نے آتے ہی اس کے دل کو کسی طرح قابو کر لیا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے اگر اسے نہ دیکھتا تو اسے چین نہ آتا، لیکن وہ اپنی اس بات کو دبائے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مومنہ جلد سے جلد اس کی امیدوں پر پورا اترنے لگے۔ وہ اسے ایک مضبوط عورت بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس رویے سے مومنہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے اور وہ ہمیشہ اسے ڈری سہمی رہتی۔ بادل بننے لگے اور ایک دم سے گرمی کا موسم جیسے ٹھنڈ میں بدل گیا۔ اس نے تمام عورتوں کے تمام مشکلات سنی اور ان کو حل کرنے کے بعد ان سب کو اجازت دے دی۔ سردار بیگم اس کے اس کام سے بے حد خوش تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹے اس گدی کی بس تم ہی وارث ہو۔ آج سے پھر میں اپنی چھٹی کر لیتی ہوں۔ باقی رجسٹر تمہیں ملازمہ دے دے گی۔ اس رجسٹر میں تمام حساب کتاب لکھے ہیں، یہ تم کبھی مجھ سے آ کر بھی سمجھ سکتی ہو۔ اگر سمجھ نہ آئے تو اور باقی میرے خیال سے تم اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سردار بیگم اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ سبھی عورتیں بھی ان سے اجازت مانگتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ بادل بہت گہرے بن چکے تھے۔ اتنا حسین موسم گاؤں میں پہلی بار اسے دیکھنے کو ملا تھا، اور گاؤں کی یہ حویلی نہ جانے کتنی کنالوں پر محیط تھی۔ اس میں ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ اگا تھا، رنگ برنگے پھول تھے، درخت بھی بہت سارے تھے۔ وہ اپنے اس تخت سے اٹھ کر صحن کے بالکل درمیان میں لگی کرسیوں پر آ بیٹھی، جن کے اوپر چھات لگی تھی۔ وہ ان پر آ کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ ہوا چلنے لگی، ہوا آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگی اور پھر ٹپ ٹپ کر کے ایک ایک بوند پانی کی گرنے لگی۔ حویلی کی اونچی دیواروں سے اوپر اٹھے ہوئے کئی بہت لمبے درخت جو ہوا کی وجہ سے شور مچا رہے تھے، وہ اسے بے حد سکون دے رہے تھے۔ حویلی میں موجود درخت، سبزہ، سب کچھ ہرا ہرا دکھائی دینے لگا۔ ایک دم سے وہ اپنے سارے غم بھول چکی تھی۔ وہ اس ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور پھر اس پانی میں نہانے لگی۔ اس نے اپنی وہ شال اتار کر کرسی پر رکھ دی تھی۔ چھاتا کے نیچے وہ کرسی پر پڑی تھی اور وہ خود جا کر بارش میں نہانے لگی۔ بارش ٹپ ٹپ گرتی لمحہ بلمحہ تیز ہونے لگی اور اس تیز برستی بارش میں وہ ادھر سے ادھر کھیلنے لگی۔ اس کا دل ایک دم سے پرسکون دکھائی دینے لگا، چہرے پر بھی سکون تھا۔ احد میر کافی دیر اپنے بیڈ پر سوتا رہا اور اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب باہر سے بارش کی ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑکی تک آیا۔ تخت خالی ہو چکا تھا، کوئی یہاں پر نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ کھولا اور پھر تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو مومنہ اسے بارش میں نہاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سفید کپڑوں میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال بھیگ چکے تھے، اوپر سے اسے یوں بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ کر اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے دیکھا کوئی ملازم دور برآمدے میں بیٹھا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مردان خانے سے باہر تھا اور وہ بھی اپنی زنان خانے میں تھی، لیکن صحن میں تھی، اور وہ ملازم اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے باہر صحن میں آیا۔ تیز بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ اس تک پہنچا، جو وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کے تمام کپڑے اس کے جسم پر چپک چکے تھے۔ اس کے قریب آتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے دل کو اس کی گرفت میں پایا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ خاندانی بیٹیاں بہویں اس طریقے سے رہتی ہیں؟
سارے ملازم گھر پر ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی عزت کا نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو، چلو اندر۔ اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے چھاتا کے نیچے گئی اور اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگی تھیں، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ یہ تو بالکل ہی بھول چکی تھی کہ وہ آہت میر جیسے انسان کے ساتھ پیا چکی ہے اور اب اس کا ہر قدم اس سے اجازت لے کر ہی اٹھنا ہے۔ یہ تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں چلی گئی اور اب پھر سے خیالوں کی دنیا سے واپس لانے والا شخص اس کے سامنے کھڑا شعلے بار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے اسے سردی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جا کر کپڑے چینج کر کے ابھی آئی ہوئی تھی کہ اس کے ہونٹ جیسے سیاہ اور نیلے پڑ گئے تھے۔ سردی اسے بے تحاشا لگنے لگی تھی کہ اس نے اپنے گرد ایک کمبل لپیٹ لیا۔ آہت میر ابھی تک کمرے میں نہ آیا تھا۔ وہیں پر سلگتے سلگتے ایک دم سے وہ فرش پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے جا چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے بہت سردی لگ چکی ہے اور دوسری بات اس کے سر پر کوئی ٹینشن بھی سوار ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ اسے جتنا پرسکون رکھیں گے یہ اتنا ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی۔ آہت میر اسی برستی بارش میں ہی جا کر لے آیا تھا۔ 2 گھنٹے، پھر 4 گھنٹے اور پھر شام ہونے تک وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ بخار سے اس قدر تپ رہی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے انگارہ ہو۔ اے سی کی فل اسپیڈ میں بھی اس کی گرمائش کم نہیں ہو رہی تھی۔ سردار بیگم یہ بار بار آ کر اس کی طبیعت کا پوچھ لیتی، اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ سردار یوسف بھی اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ الغرض سب ملازموں تک سبھی کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اسے سارا دن ہو چلا تھا، ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ شام کی اذان کے بعد جا کر کہیں اس کا بخار ٹوٹا اور اسے ہوش آیا۔ تب جا کر کہیں آہت کی سانس میں سانس آئی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی اسے ہوش میں آتا دیکھا وہ جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور سردار بیگم کو اندر بھیج دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سردار بیگم اس کے سرہانے بیٹھی اس پر کچھ پھونک رہی تھی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا ماں جی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ایک دم سے اٹھنے لگے کہ ایک بار پھر سے اس کے سر میں درد پڑا اور دوبارہ سے پیچھے سو گئی۔ سردار بیگم نے آرام سے اس کا سر پکڑ کر نیچے رکھا اور کہا، بیٹا سوئی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کا کہا ہے، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ بارش میں بھیگتی رہی تھی، لیکن اس نے ارد گرد نظریں دوڑا کر دیکھا، کہیں بھی اسے آہت نظر نہیں آیا۔ اس کا تو ارادہ تھا کہ وہ کمرے میں ہوگا، اس کے ہوش میں آتے ہی ابھی اسے مارنے لگے گا، لیکن حقیقت تو الٹ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سردار بیگم نے اسے کچھ کھانا کھلایا اور پھر اسے میڈیسن دے دی۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر بیٹھی رہی اور پھر ایک بار پھر سے اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گئی۔ سردار بیگم نے اسے بتایا کہ وہ سو گئی ہے تو خاموشی سے آ کر وہ بھی اس کے ساتھ بیڈ پر ہی سو گیا۔ رات کی کسی پہر جا کر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے مقابل سردار آہت کو سوتے پایا۔ وہ سوتے وقت کس قدر معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ بخار ابھی بھی اسے بہت زیادہ تیز تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اٹھنا چاہا لیکن ایک دم سے پیچھے گر گئی۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے آہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو آہت کی آنکھ کھلی اور وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہارے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ اپنے سر کو مضبوطی سے پکڑے آنکھیں میچے بس اپنے سر کو دبائے ہوئے تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آہت جلدی سے اٹھا اور اس کا سر دبانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک میڈیسن اٹھا کر اسے دی۔ میڈیسن کھانے کے بعد اسے کچھ فرق محسوس ہوا تو وہ اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ روک کر اسے کہا، تم یہیں پر سو سکتی ہو، تم فکر نہ کرو، میں وہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اوپر چادر سیٹ کی اور پھر اس کا سر دبانے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے اتنا نرم دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر سے نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ آہت میر اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا جو بخار سے ابھی تک تپ رہا تھا۔ اس بات کو کئی روز گزر چکے تھے، اس کا بخار بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے گھر کا کام کرنے لگی تھی اور ایک بار پھر سے آہت کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسے پہلے روز سے تھا۔ اسے تو یوں لگا تھا کہ اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اسے کبھی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ روز آنا وہ زمینوں پر جاتا، جرگے میں بیٹھتا، سارے کام خود سنبھالتا اور پھر واپس گھر آتا۔ تھکا ہارا تو وہ اس کے لیے چائے وغیرہ لے کر آتی۔ کبھی کبھی اس سے بولتی کہ وہ اس کے کندھے دبا دے، لیکن وہ ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔
اسے یہی جتاتا رہتا کہ وہ اس کی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہی بات اسے بے حد تکلیف دیتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام نمٹا کر اپنے کمرے میں گئی اور پھر نہا دھو کر باہر نکلی۔ اپنے گیلے بال اس نے ایک کنگھی کی مدد سے سیدھے کیے اور پھر اس نے دوپٹہ اپنی شانوں پر پھیلا دیا۔ وہ ابھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ کر رہی تھی کہ سردار کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کوئی بات کہے گی تو وہ مزید اس پر چلانے لگے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے اس گلابی رنگ کے سوٹ میں دیکھ کر ایک دم سے مبہوس رہ گیا۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی کمر کو گیلا کیے ہوئے تھے، جو اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے۔ پیچھے سے نظر آتی ہوئی اس کی آدھی گردن اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ وہ جو کام سے تھکا ہارا آیا تھا اسے دیکھ کر پرسکون ہونے لگا اور بے اختیار ہی اس کے قدم اس کی جانب کھینچنے لگے۔ اس نے اسے جلدی سے اپنی طرف کھینچ کر اسے خود کے ساتھ ملایا۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے مسلسل دیکھنے ہی لگا تھا کہ اس کی اس یہ حرکت دیکھ کر مومنہ روئے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس پر بے تحاشا غصہ آیا اور پھر وہ جو اس کی گردن کو نرمی سے پکڑے ہوئے تھا، اس نے ایک دم سے اس کے منہ کو نوچا اور کہا، کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ دوپٹے کے بغیر مت رہا کرو؟ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دوپٹہ سر پر ڈال کر رہا کرو۔ وہ جو ایک تواتر سے آنسو بہانے لگی تھی آواز کے ساتھ رونے لگی، تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ تقریباً گر ہی جاتی۔ گھر ڈریسنگ ٹیبل قریب نہ ہوتی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مجھے تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، نکل جاؤ کمرے سے۔ اس نے اسے سختی سے کہا تو وہ جلدی سے باہر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر چکی ہے۔ اس کی بات مان بھی تو سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ روئی کیوں؟ پہلی بار تو وہ شخص اسے اپنے قریب کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیوں رو رہی تھی؟ احد کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب بھی اس کے سر سے دوپٹہ نیچے ڈھلکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے ہوش کھونے لگا۔ ایک بار پھر سے اس نے اسے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ سر پر دوپٹہ لے کر رکھا کرو، تمہیں ایک بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک دم سے اٹھا اور اس نے اس کے معصوم سے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ تقریباً گر گئی، پھر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا دیکھ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور پھر اسے اٹھانے لگا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اب کوئی چارہ نہیں بچ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر جلدی سے سردار بیگم کو بلا لایا۔ سردار بیگم بھی بہت پریشان ہو گئی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے ان دونوں کو ہدایت دی کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اسے دماغی طور پر کافی ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں سنبھال پا رہی۔ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اسے مطمئن اور خوشی رکھیں، ورنہ شاید یہ پاگل ہی ہو جائے۔ یہ بات سن کر ان دونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جبکہ احد بالکل شرمندہ سا دکھائی دینے لگا۔ اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنے دل میں کتنی ساری باتیں چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے ابھی تک سردار بیگم کو بھی نہ بتایا تھا کہ احد اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کے ہوش میں آنے کی دیر تھی، لیکن احد میر کے بدلنے کی دیر نہ تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی وہ جلدی سے اس کے قریب جا بیٹھا اور اس سے ایک دم سے معافی مانگنے لگا۔ مومنہ اس کی اس حرکت پر حیران تھی، لیکن بس جو بھی تھا بازی پلٹ چکی تھی۔ اس نے اس سے معافی مانگی۔ احد میر کی آنکھوں میں واقعی میں آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس معصوم لڑکی پر کتنا تشدد کر رہا تھا، اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہے اور اس کے دماغ پر اتنا وزن پڑا تو شاید وہ دماغی توازن کھو دے۔ اسے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ تو اسے اس غصے سے بس ایک سمجھدار عورت بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے جو وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گی، اور سیکھنا وہ چاہ بھی رہی تھی۔ اس نے اپنے تمام رویے کی اس سے معافی مانگی تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس نے نیچے جھکے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ایک دم سے جھینپ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج اس کا ڈر ایک دم سے اڑن چھو ہو چکا تھا اور وہ بھی اسے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس اپنی انا میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا سب ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی تو اس نے اس کے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ اسے ایک دم سے خیال آیا تو اس نے اس کی منہ دکھائی اسے پہنائی ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے وہ انگوٹھی نہیں پہنی جو میں نے تمہیں منہ دکھائی پر دی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، آپ نے جس انداز میں دی تھی اس سے نہ دینا ہی بہتر تھا، میں نے اسے دراز میں رکھ ڈالا، جب کبھی آپ دل سے دیں گے اور خود پہنائیں گے تبھی پہنوں گی اسے، ایسے نہیں۔
اس نے نروٹھے انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے وہی ڈیبیا اٹھا لایا اور پھر بڑے ہی چاؤ سے اس نے انگلی میں پہنا دی۔ یہ ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی، یہ خاص طور پر اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنوائی تھی، لیکن میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس تم میرے سے دب کر رہو، تم ایک سردار عورت بن کر رہو، لیکن شاید ماں جی نے تمہارے اندر سردار عورت کے گٹ دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھوں اور تمہیں سمجھنے سوچنے کا موقع دوں، لیکن شاید میں غلط تھا، مجھے معاف کرنا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تو وہ اسے بالکل معصوم لگا۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، کوئی بات نہیں، آپ کی اس سختی نے مجھے یہاں پر رہنے کے طریقے سکھائے ہیں اور آپ کا حق ہے، آپ مجھ پر سختی کر سکتے ہیں۔ لیکن آحت میر شرمندہ ہونے لگا تو اسے اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا اور آج وہ بڑے ہی سکون سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج ان دونوں کی محبت پوری ہو چکی ہو اور رشتہ جو ایک ناپسندیدہ کے طور پر عمر کے اتنے بڑے تعصب سے شروع ہوا تھا، وہ محبت پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو انسان محبت کرتے ہیں انہیں محبت تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت تو بڑی بڑی جنگیں جیت جاتی ہے، یہ تو پھر صرف دو ہی دل تھے۔ ان دونوں کی محبت آج مکمل ہو چکی تھی۔ باہر ہنستی کھیلتی ہوا ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو کر جیسے اٹکھیلیاں کھا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری فضا کو ان دونوں کے ملاپ پر بے تحاشا خوشی ملی ہو اور ساری کائنات جیسے ان دونوں کے لیے دعائیں کر رہی ہو کہ وہ دونوں ایک ساتھ خوش رہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بڑے خوش لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ تھا، وہ ایک دم سے چھٹ چکا تھا، آنسوؤں کے ساتھ بہہ چکا تھا، اور کچھ بارش کے ساتھ، کچھ کو ہوا اڑا لے گئی تھی۔ ساری کی ساری غلطیاں بھی، غلط فہمیاں اور سبھی شکوے شکایتیں اڑن چھو ہو گئے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان دونوں تک آیا تو ان دونوں کے دلوں میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ایک ساتھ بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ اٹھا، اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتے ہوئے کنگھی اٹھا لایا اور اس کو سر پر کنگھی کرنے لگا۔ یہ تو اس کا ہمیشہ سے خواب رہا تھا کہ اس کے بال خود وہ سنوارے، اور آج وہ ایسا کر بھی رہا تھا۔ اس کے صبر کا صلہ بے تحاشا حسین ہو کر ملا تھا، اور وہ خدا کے آگے سر بسج ہو چکی تھی۔ وہ بالکل اپنے وعدے پر قائم تھا۔ وہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا دیتا ہے، اور وہ معصوم سی لڑکی اس کی کن پر اپنی زندگی گزارتی ہوئی آج اپنے صبر کا پھل پا چکی تھی۔ بھلا اسے اس سے بڑھ کر اور چاہیے ہی کیا تھا؟ اس کے دل میں ایک سکون سا اترا اور پھر وہ اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی مومنہ اور آحت میر کی، جس میں زبردستی سے شروع ہوا رشتہ بنا محبت کا رشتہ۔ آج کا ناول کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے، اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل فار مور انٹرسٹنگ اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔